अभी वो निकाह के जोड़े में मौजूद थी। कुछ देर पहले इसका नाम फारिस के नाम के साथ मंसूब हुआ था। सरदार फारिस खानजादा, जिसको हासिल करने की सिर्फ लड़कियां तमन्ना ही कर सकती थीं, आज वो उसके नसीब में लिख दिया गया था। अपने हाथों की हथेलियों में फारिस का लिखा हुआ नाम देख के उसके चेहरे शर्म से लाल होने लगा। अजीब से सरशारी में वो मुब्तला होने लगी। कमरे के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक होने लगी। इसने जाके दरवाजा खोला। सामने खड़े हुए फारिस को देखकर इसे कोई ख्वाब सा महसूस होने लगा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इस वजह से मैं आया हूँ। फारिस की बात सुनकर इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा। फारिस की निगाहों को अपने वजूद के आर पार होता महसूस करने लगी। जल्दी से वो पीछे हो गई। फारिस चलता हुआ इसके करीब आकर खड़ा हो गया। इतना करीब खड़ा हुआ कि इसका दिल इतनी शिद्दत से धड़कने लगा जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो निगाहें नीचे झुकाकर खड़ी हुई थी। देखें, मैं जानता हूँ हम दोनों के दरमियान उम्रों का बहुत ज्यादा फर्क है। आप मुझसे छोटी हैं। मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अगर हकीकत बात बताऊं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। और मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन निकाह के वक्त इस तरह लगा कि आप शायद इस रिश्ते से खुश नहीं। और फारिस की बात सुन के इसे लगा जैसे किसी गुनहगार को जन्नत मिल गई हो। वो निकाह के फौरन बाद ही इसका कितना ख्याल करने आ गया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस निकाह से खुश हूँ। वो जमीन में धंसी जा रही थी। शर्म के मारे फारिद मजीद इसके करीब हुआ। इन दोनों के दरमियान फासला खत्म हो गया। फारस ने इसकी थोड़ी सी पकड़ कर जैसे ही इसका चेहरा ऊपर किया, इसने निगाहें उठाकर फारिस की तरफ देखा। मोहब्बत पाश नजरों से वो इसके चेहरे को देख रहा था। फारिस नहीं जानता था कब इसके दिल की दुनिया निकाह के दो बोल बोलने के बाद बदल गई थी। फारिस ने इसकी पेशानी पे मोहब्बत भरा बूसा दिया तो वो बिल्कुल सहम गई। इसका दिल यूं था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। अपने पैरों पे खड़ा रहना इसे मुश्किल लगने लगा। वो पीछे दीवार के साथ लग गई। आप प्लीज जाएं यहाँ से। वो मुश्किल ये अल्फाज बोल पाए। मुझे इंतजार रहेगा कब आप रुखसत होकर मेरे पास आएंगी। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया और वो अपनी धड़कनों को संभालते हुए सोफे पे बैठ गई। इसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। सारी कजन फारिस को कमरे से बाहर जाता हुआ देख चुकी थी। वो जल्दी से अंदर आई और कहने लगी, ओए होए, क्या बात है। फारिस, लाला जी तुम्हारे कमरे में आ गए थे। इतनी खूबसूरत लग रही थी। लाला जी को सब्र नहीं हुआ, इसी वजह से फौरन अपनी बेगम को देखने के लिए आ गए। आमना ने मुस्कुराते हुए कहा। आमना की बात सुनकर वो लाल सुर्ख हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम लोगों को पता है वो मुझे पूछने आए थे कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ कि नहीं। हानिया कहने लगी, तुमने कहना था नहीं। नहीं, तुम तो बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मैं ऐसा क्यों कहती। इसने गुस्से में कुशन उठाकर उसे मारा। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तीसरी कजन ने भी फौरन बोला था। वो निगाहें झुकाए बैठी हुई थी। बार बार वो लाल हो रही थी। इसके चेहरे पे पसीना आने लगा। कमरे का दरवाजा खुला और अगले ही लम्हे इसने बहुत जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया। अपने हाथ में डाली हुई घड़ी को उतारकर इसने दूर फेंका। कमीज के ऊपर के दो बटन खोले। वेस्ट कोट उतार के दूर फेंकी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं, इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी थी। फारिस ने गुस्से में ड्रेसिंग के सामने पड़ी हुई तमाम चीजों को उठा के नीचे फेंका। सोफे पे बैठ के आंखें बंद की तो सुबह वाला वाकया इसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अगर हवेली वालों को पता चल गया, बाबा जान को पता चल गया तो क्या होगा। वो खुद से सवाल जवाब करता काफी ज्यादा परेशान था। आंखें बंद करता तो मासूम सा हरीम का चेहरा इसकी आंखों के सामने आने लग जाता। जब इस लड़की को पता चलेगा तो उस पे क्या गुजरेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसने गुस्से में पास पड़ा हुआ गुलदान दरवाजे की तरफ फेंका। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, सामने रोहान खड़ा हुआ था। ओहो, क्या हो गया है। निकाह के फौरन बाद कौन सा गुस्सा उतारने लग गए हो। तौबा, सारे कमरे का हशर नशर कर दिया है। रोहान कानों को हाथ लगाते हुए इसके पास आ गया। फारिस लाला, आपको क्या हुआ है। आप इतने ज्यादा क्यों गुस्से में हैं। अभी तो मेरी नजर से दूर हो जाओ, खबरदार। जो तुमने यहाँ पे आकर कोई फजूल बात करने की कोशिश की
فارس غصے میں چلاتے ہوئے بولا، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ آج آپ کا نکاح ہوا ہے، نکاح کے وقت تو بڑے خوش لگ رہے تھے، بتیسیاں نکال رہے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی 32 کی 32 دانت اندر نہیں جا رہے تھے، اب کیا ہوا ہے؟ روحان کی بات سن کے فارس نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کیا بولا ہے کہ ابھی میری نظروں سے دور ہو جاؤ؟ اچھا، یہ کمرہ کا ایسا حشر نشر کیوں کیا ہے؟ فارس تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ لگتا ہے عالیہ کی یاد آنے لگ گئی ہے، وہ شہر والی آپ کی محبوبہ، سوری محبوبہ نہیں، آپ کی عاشق کی یاد آ رہی ہے۔ اس کے نام پہ تو مزید اس سے غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، فارس نے پاس پڑا ہوا کشن اس کے سر پہ مارا۔ توبہ ہے، یہاں پر تو ظلم کرنے لگ گئے ہو، جاؤ، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ عالیہ، میں تمہیں نہیں بخشوں گا، بہت غلط کیا ہے تم نے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا، اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ دیکھا تو سامنے عالیہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ کال پک کرتے ہی اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ جانے من، آنے کا کیا ارادہ ہے؟ نہیں آؤ گے کیا؟ اپنی بیگم کو نکاح کے بعد چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک دن میں 2 نکاح کرنے والے پہلے مرد تو نہیں بن گئے تم؟ عالیہ کی دوسری طرف سے چہکتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ عالیہ، بہت پچھتاؤ گی تم۔ اچھا چلے آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اگر نہیں آئیں گے تو آپ کو پتا ہے صرف ایک کلک، اس کے بعد آپ کا اور میرا تعلق پوری دنیا دیکھے گی۔ اور یہ سن کر فارس کو مزید غصہ آ گیا۔ تم مجھے بلیک میل کر کے بہت بڑا گناہ کر رہی ہو۔ وہ غصے میں بولا، نہیں، آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہنستے ہوئے کال کٹ کر دی۔ غصے میں کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں تیزی سے اتر رہا تھا۔ اس کے بابا جان اسے پیچھے سے بلاتے رہے، فارس بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ مگر اس نے اپنے بابا جان کی باتیں سنی انسنی کی اور باہر کی طرف چلا گیا۔ 3 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے میں مکمل کر کے وہ اس کے فلیٹ پہ پہنچ چکا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھا تو بیڈ پہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی شام ہو رہی تھی، وہ دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ آ گئے ہو آپ؟ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور بہت قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ گھوم کر اسے اپنا لہنگا دکھانے لگی۔ سر سے لے کے پاؤں تک وہ جولری میں لدی ہوئی تھی۔ بھاری بھرکم لباس میں چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اسے اپنا ہاتھوں کی مہندی دکھانے لگی جس میں اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ آج 2 لڑکیوں نے اپنے ہاتھوں کی مہندی میں اس کا نام سجایا ہوا تھا۔ کیا ہے نا، ایک خاندانی بیوی ہوگی تو دوسری مجھ جیسی بھی تو تمہیں رکھنی پڑے گی نا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گال پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ طوائفیں کبھی محبت کے قابل نہیں ہوتی اور تم میری نظر میں ایک طوائف ہو۔ اور اپنے لیے طوائف کا لفظ سن کر عالیہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اس نے زوردار تماچا سامنے کھڑے ہوئے فارس کے منہ پہ رسید کیا۔ خبردار جو تم نے میرے ساتھ آ کر مزید کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی۔ عالیہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس نے عالیہ کے کندھوں سے پکڑا۔ سچ سچ بتاؤ، یہ سب کچھ تم کس کے کہنے پہ کر رہی ہو؟ جب آپ نے میرے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، میرے ساتھ وقت گزارا ہے، تو اب اس چیز سے مکر کیوں رہے ہیں؟ اب تو نکاح بھی آپ نے کر لیا ہے، اب مجھے اپنی بیوی بھی تسلیم کر لیں، کل کو ہمارے بچے بھی ہوں گے، کتنی خوبصورت زندگی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گلے سے لگ گئی، اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ہائے، جب محبت حلال طریقے سے پاس آتی ہے تو بہت سکون ملتا ہے۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولی تو اسے خود سے الگ کر گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، سر سے پاؤں تک دیکھتا، اسے خود سے دور کر گیا۔ جاؤ، جا کر میرے لیے چائے کا ایک کپ بنا کے لاؤ۔ جی جناب، ضرور، کیوں نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنا لہنگا سنبھالتی باہر کی طرف چلی گئی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا ایک دفعہ اس کے کہنے پر وہ یوں باہر چلی جائے گی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا۔ خدا کے لیے عالیہ، یہ ڈرامے بند کرو،
بتاؤ تم یہ سب کس کے کہنے پہ کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو میں اس معصوم کا دل نہیں توڑنا چاہتا، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ میں بھی تو وہ بالکل ویسے ہی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ چلیے شاباش، آپ جائیں کمرے میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی، اور اپنے حق بھی آپ سے لوں گی، اور پورا لوں گی، یہ کہتے ہوئے اسے کمرے میں بھیج چکی تھی۔ وہ سادہ سے حلیم میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ سارا میک اپ اتارنے کے بعد بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہانیہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ کیا آپ نے منہ میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کب سے بیٹھی ہوئی ہو؟ تم آئینے میں دیکھے جا رہی ہو؟ ہانیہ چڑ کے بولی تھی۔ ہانیہ یہ میرے ہاتھ دیکھو۔ وہ اپنے ہاتھ اسے دکھانے لگی۔ ان لکیروں میں ایسا کیا ہے جو باقی فارس کی چاہنے والی لڑکیوں کی لکیروں میں نہیں؟ میں نے ایک شخص کی خواہش کی اور وہ مجھے مل گیا، کتنی آسانی سے مل گیا، مجھے ابھی تک بھی یقین نہیں آ رہا۔ ہانیہ کو فارس میرے شوہر بن چکے ہیں، میرا ان سے نکاح ہو چکا ہے، مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا یار، مجھے یقین دلاؤ۔ حریم مسکراتے ہوئے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپا کر کہنے لگی، اللہ پاک تمہیں ہمیشہ ایسے خوش رکھے اور فارس بھائی اور تمہاری جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آمین کہا۔ چلو جاؤ بھی اپنے کمرے میں، مجھے سونا ہے اور مجھے اپنے فارس کے خواب بھی دیکھنے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بڑا ہی کوئی گرگٹ کی طرح رنگ بدلا ہے تمہارا۔ ہاں جی بالکل سمجھ آ گئی ہے اب تو۔ وہ گاؤں کا سردار بھی نہیں، ماں باپ کا بیٹا بھی نہیں، بہنوں کا بھائی بھی نہیں، صرف اور صرف تمہارا ہے۔ بہن تم نے تو اسے گود لے لیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں کیوں نہیں۔ چائے پینے کے بعد فارس کو عجیب سا نشہ ہونے لگا۔ وہ بہکے بہکے انداز میں سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ بمشکل اپنے سر کو پکڑتے ہوئے بولا۔ وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا تھا جب تم میرے پاس آتے تھے، اس کے کان میں سرگوشانہ انداز میں بولی۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہ رہا تھا مگر عجیب سی اس پر نیند حاوی ہونے لگی، اپنے ہوش و حواس کھونے لگا۔ اس کے بعد اسے نہیں معلوم کیا ہوا تھا کیا نہیں۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ساتھ ساتھ ناشتہ چل رہا تھا، مگر فارس کی بار بار خالی چیئر کی طرف حریم کی نگاہیں جا رہی تھیں۔ تایا جان حریم کو بتا دیں کہ فارس کہاں ہے، بار بار اس کی چیئر کو دیکھ رہی ہے۔ ہانیہ نے دھڑلے سے بات کی تو سب نے ایک دم اس کی طرف دیکھا، حریم کی طرف، فوارس کی خالی چیئر کی طرف دیکھا، دبا دبا ہنسنے لگے۔ حریم شرم سے لال سرخ ہو چکی تھی اور گھور کے اب کی بار ہانیہ کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ حویلی میں ایسی بے باک باتیں کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ تایا جان نے دیکھ کر کہا، وہ کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے، شام تک واپس آ جائے گا۔ او اچھا اچھا، نئی حویلی، بیگم کو دیکھ کر جذبات نہ بدل جائیں، اس وجہ سے شہر چلا گیا ہے۔ اب کی بار ہانیہ بول کے اپنی زبان دانتوں تلے دبا چکی تھی۔ حریم کہنے لگی، بس میں نے کر لیا۔ وہ مزید سب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی ہانیہ کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ اٹھ کر چلی گئی۔ صبح فارس کی آنکھ کھلی، وہ ارد گرد دیکھنے لگا۔ بیڈ پر وہ سو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھا تو وہ اس وقت بھی اسی کے فلیٹ میں موجود تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ رات کو گھر نہیں گیا تھا، حالانکہ اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ گڈ مارننگ میرے دلہے راجا، تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر لائی ہوں۔ ٹاول سے اپنے بالوں کو لپیٹے ہوئے اس کے سامنے ناشتہ رکھ چکی تھی اور وہ آنکھیں کھولے خونخوار نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ بہت شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ اس کی بات سن کر فارس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ تم بہت غلط کر رہی ہو میرے ساتھ۔ سردار فارس خانزادہ کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، چلیے جائیں فریش ہو کر آئیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا اچھا سا ڈریس الماری سے نکال دیا، سفید رنگ کی شلوار قمیض جسے اچھے سے پریس کر کے اس نے رکھا ہوا تھا۔ بہت ہی سگھر لڑکی ہوں میں، قدر کریں میری، ایسی تو آپ کی وہ خاندانی بیوی بھی نہیں ہوگی۔ وہ طنز مارنا نہ بھولی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا، ناشتہ کرنے کے بعد کہنے لگا، میں جانے لگا ہوں،
آج کا دن رک جاتے مجھے اچھا لگتا۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کی لڑکی کی طرف دیکھا، کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ چاہتی کیا ہو تم مجھ سے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ بتاؤ، میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ تمہاری محبت چاہیے، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ زیادہ نہیں چاہیے۔ کیا مجھے محبت سے نواز سکتے ہو؟ اپنی قربت دے سکتے ہو؟ بہت زیادہ۔ میں ہر لمحہ تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، تو وہ غصے میں اسے خود سے دور کرتا باہر آ گیا۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ پر سر رکھے نہ جانے کتنی دیر تک وہ بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا یہ ضرور کسی نہ کسی کی سازش ہے، لیکن میں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میں نے آج تک جب کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر ایسا میں اس لڑکی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں؟ مگر وہ تصاویر سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے غصے میں اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ سبھی کزنس لاؤنج میں بیٹھے ساتھ ساتھ باتیں کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ گیمز کھیل رہے تھے۔ اس بوتل کا منہ جس کی طرف گیا اسے جو بات بولی جائے گی اسے وہ کرنا ہوگا۔ تو دو آپشن ہوں گے۔ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کھیلتے کھیلتے انہیں رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ اچانک بوتل کا منہ حریم کی طرف آ گیا۔ ہانیہ فوراً سے کہنے لگی، اس کا تو میں نے سٹارٹ میں سوچا ہوا تھا۔ تمہیں تو آج پوری رات باہر کوارٹر میں گزارنی ہوگی، یا تمہیں فارس لالا کے کمرے میں جا کر سونا ہوگا، وہ بھی 4 گھنٹے۔ پورے 4 گھنٹے بعد تمہیں کمرے سے نکلنا ہوگا۔ یہ سن کر حریم کا تو چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ کیا تم فضول باتیں کر رہی ہو؟ یا پھر فارس لالا کے کمرے میں جا کے سو جاؤ، صوفے پہ سو جانا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے پاس سو جانا۔ وہ ہنستے ہوئے بولے تھے۔ سب کہنے لگے، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ روحان تو سب سے آگے تھا، جاؤ جاؤ اٹھو۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ کوارٹر میں سونے چلی جائے گی، مگر وہ فارس کے کمرے میں نہیں جائے گی۔ فارس کے غصے سے سبھی اچھی طرح واقف تھے۔ آج بھی اس کے سونے کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگ کھیل رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ ادھر کہاں؟ کوارٹر میں نہیں جانا، فارس کے کمرے میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے بولی، مگر اس کا دل تو سوکھے پتے کے مانند لرز رہا تھا۔ فارس کے کمرے کے سامنے آ کر وہ سوچ میں پڑ گئی، اندر جاؤں یا نہ جاؤں؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے مڑ کے دیکھا، وہ سب اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ 4 گھنٹے، مطلب انہوں نے جا کے اپنے کمروں میں سو جانا تھا۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ فوراً سے اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ لاک لگاتی ہوئی ارد گرد کمرے کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت کم اس کمرے میں آتی تھی، اور حویلی کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا کمرہ تھا۔ چاروں طرف دیکھنے لگی۔ سامنے دیوار پر ہلکی ہلکی روشنی میں لگی ہوئی اس کی بڑی سی تصویر پہ نگاہیں ٹک گئیں۔ وہ بالکل سیدھا سو رہا تھا۔ اگر وہ صوفے پہ جا کے سوتی تو یقیناً اس کی آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے وہ اسے ہی دیکھتا۔ کہاں سوؤں؟ نیچے فرش پہ سو جاتی ہوں۔ نہیں نہیں، فرش پہ تو بہت زیادہ ٹھنڈ لگے گی۔ کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی، جا کے کہتی ہوں ہار مان لی۔ نہیں نہیں، وہ کیا سوچیں گے، میں ہار گئی؟ ہارنا نہیں ہے مجھے۔ وہ جلدی سے فرش پہ لیٹ گئی، مگر اسے ٹھنڈ کا بہت زیادہ احساس ہونے لگا، تو دوسری طرف جا کے آہستگی سے کمبل اٹھاتے ہوئے سائڈ پہ کر کے بیٹھ کے کونے پر لیٹ گئی۔ نہ جانے کب اس پر غنودگی چھانے لگی، اسے نیند آنے لگی۔ اسے تو عادت تھی، وہ 10 بجے تک سو جاتی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ سکون کی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ جیسا ہی اس شخص نے کروٹ بدلی، فارس کی نگاہیں پاس لیٹے ہوئے وجود کی طرف تھی۔ پشت اس کے سائڈ پہ کیے ہوئی تھی، پیچھے گھنے لمبے بال اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ حریم سو رہی ہے۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے اور لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک دفعہ پہلے بھی یہ ہو چکا تھا، اور تب اس کے کمرے میں ہانیہ سونے آئی تھی۔ تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ گیم ہے، اور اسے اندازہ ہو چکا تھا آج بھی وہ گیم میں پھنس کے اس کے کمرے تک آ چکی ہے، اور وہ شخص جو اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، آج وہ خود چل کے اس کے پاس آ گئی تھی۔ 4 گھنٹے گزر چکے تھے، ابھی تک وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے مووی لگا لی تھی، لانچ میں بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے۔ اب تو ہلکی ہلکی صبح ہونے لگی تھی۔ اسے نہ نکلتا ہوا دیکھ کر سب کہنے لگے، میرے خیال سے ہمیں اپنے اپنے کمروں میں چلے جانا چاہیے، شاید وہ سچ میں وہاں پر سو گئی ہے۔ روحان کہنے لگا، میں جا کے دیکھ کر آتا ہوں۔ ہانیہ نے اس کا بازو پکڑ لیا، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، یہاں رکو یار۔
وہ سردار خڑوس پتہ نہیں کیا کہے گا۔ وہ صبح ڈائننگ ٹیبل پر آ چکے تھے، ابھی تک وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ وہ سب خود پریشان ہو گئے۔ ابھی وہ لوگ سب ناشتہ کر رہے تھے جب دونوں ایک ساتھ آئے۔ سب کی نگاہیں سیدھا ڈری سہمی سی حریم کی طرف گئی، جس کا چہرہ سرد پڑ رہا تھا، کبھی لال سرخ ہو جاتا تو کبھی پیلا پڑ جاتا۔ اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے جبکہ وہ نارمل انداز میں آ کے ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا۔ بڑوں میں سے کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا وہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، مگر رات کو جو کھیل کھیل رہے تھے وہ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ حریم کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ 2-3 نوالے لینے کے بعد حریم جلدی سے وہاں سے اٹھ کے اپنی کمرے کی طرف آ گئی، کمرے کا دروازہ بند کیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا، آ کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میرا رنگ کیوں اتنا لال ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ بیٹھ گئی۔ جب دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، اسے لگا تھا شاید ہانیہ یا ان میں سے کوئی ہوگا، مگر فارس کو دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی، اپنے دوپٹے کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ حریم، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جو کل رات ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ غصے میں اسی پر پھٹ پڑا۔ میں تو کھیل رہی تھی، مجھے تو اندازہ نہیں تھا آپ ایسا کریں گے میرے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے بولی، ہاں، آدھی رات کو ایک مرد کے کمرے میں جا کے سو جاؤ گی اور یہ بھی نہیں امید کر سکتی ہوں کہ وہ کچھ نہ کہیں؟ تم میرے لیے حلال رشتے تھی، میری بیوی تھی، کیسے میں نہ میں کچھ کرتا؟ وہ سنجیدگی سے بولا، اچھا ریلیکس ہو جاؤ، جو کچھ بھی ہوا ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میری بیوی ہو، کوئی گناہ نہیں ہوا، اس بارے میں آپ زیادہ ٹینشن مت لیجیے گا، اوکے؟ یہ نارمل ہے، ویسے بھی آپ نے رخصت ہو کر میرے پاس ہی آنا ہے تو ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اس کا گال کو تھپتھپا کر وہ تو کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ اپنے چہروں کو ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ ہانیہ آ کے اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا تو وہ جلدی سے اپنے آنسو کو صاف کرنے لگی۔ بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ اب کی بار ہانیہ پریشان ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ فارس بھائی نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا رات کو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں تو بس اس کے کمرے میں گئی تھی، کچھ بھی نہیں کہا، وہ زبردستی اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ پکا یہی بات ہے نا؟ وہ اداس سا بات میں ہر سر ہلانے لگی، اور ہانیہ نے بھی مزید اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ آج نہ جانے کیوں بہت زیادہ بے چینی فیل کر رہا تھا، بجائے کہیں اور جانے کے وہ عالیہ کے پاس اس کے فلیٹ پر آ گیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھولا ہوا دیکھ کے اسے تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ جیسے ہی وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو عالیہ کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ یہ کون ہے؟ وہ غصے میں عالیہ سے پوچھنے لگا۔ دوست ہے میرا، وہ زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ فلیٹ پہ کیا کر رہا ہے؟ اب کی بار وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ ظاہر ہے دوست ہے، ملنے آیا ہے مجھ سے، تو تم اس کے اتنا قریب کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ دوبارہ ایسے چلاتے ہوئے بولا۔ فارس دیکھو، میں تمہاری خاندانی بیوی نہیں ہوں کہ تم آ کے مجھ پہ حکم چلاؤ گے یا باتیں کرو گے اور میں تمہیں برداشت کر لوں گی۔ دوست ہے میرا، ملنے آتا ہے، آتا رہے گا۔ ویسے بھی میں اپنے فلیٹ میں رہتی ہوں، تمہارا فلیٹ یا تمہارا گھر نہیں ہے تو تم آ کر مجھ پر حکم چلاؤ گے۔ شوہر ہوں، شوہر بن کے رہو۔ اور یہ سن کر فارس کا تو دماغ گھوم گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم پہ حکم نہ چلاؤں تو ابھی اسی وقت میں پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ اسے طلاق دے چکا تھا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اسے طلاق دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تم نے کر لیا ہے، اب آگے جو میں کروں گی اس کے لیے تیار رہنا فارس صاحب۔ وہ غصے میں بولی تھی، تم زبردستی مجھے حاصل نہیں کر سکتی، آئی سمجھ میں؟ اسی رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے اس لڑکی کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا وہ بے چین تھا۔ میں جانتا ہوں وہ تصاویر جھوٹی ہیں، اتنا تو مجھے پتا چل چکا ہے۔ جو مرضی کر لو، وہ ایڈٹ تصاویر تھیں اور میں کبھی تمہارے پاس آیا ہی نہیں۔ کل بھی تم ویسی ہی تھی، آج بھی تم ویسی ہی ہو۔ تم نے صرف نکاح کر کے چند لمحات اپنے نام کر کے آگے میرا نام لگوایا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم دنیا کے درمیان کوئی رشتہ نہیں بنا۔ فارس چلاتے ہوئے بولا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا تمہیں حقیقت پتہ چل گئی۔ بس میں تم سے پیسہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ شادی کی تھی۔ ابھی بھی تم مجھے 1 کروڑ دو گے تو آرام سے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، لالچی عورت۔
کہ میں کبھی تمہیں کچھ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کے جانے کے بعد پہلے کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وہ بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل چلانے میں مصروف تھی، جب ہانیہ کا میسج آیا اور وہاں پہ کچھ تصاویر آئیں۔ اس نے جیسے ہی میسج اوپن کیا تو اس کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے غصے میں ہانیہ کو کال کی۔ ہانیہ، یہ تم نے کیسی بےہودہ تصاویر بھیجی ہیں مجھے؟ دیکھو تو صحیح غور سے، یہ تمہارے فارس ہے، فارس جس کو حاصل کر کے تم خوش ہو رہی تھی۔ اس کی حرکتیں دیکھو۔ اس نے موبائل جلدی سے زمین سے اٹھایا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دیکھنے لگی۔ جلدی سے موبائل بیڈ پہ پھینک دیا، اپنے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے، آنکھیں بند کر لی تو اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ میرا فارس نہیں ہو سکتا۔ وہ جلدی سے باہر آئی اور ہانیہ کے کمرے میں گئی۔ یہ بات ساری حویلی میں پھیل چکی تھی۔ نہیں ہانیہ، وہ میرے فارس نہیں ہو سکتے، مجھے ان پر یقین ہے، وہ فارس نہیں ہے، یہ فارس نہیں ہے۔ دیکھو، یہ وہ لگ ہی نہیں رہا۔ اپنی آنکھوں کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو؟ یا پھر آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہی ہو؟ یہ فارس ہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے فارس ایسے ہیں ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ان پر یقین ہے۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے لانچ کے درمیان فارس نگاہیں جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، دیکھے بابا جان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ میں نہیں ہوں۔ تصاویر میں سب کچھ واضح نظر آ رہا ہے۔ پتہ ہے گاؤں کے بڑے لوگوں نے مجھے کالز کر کے بتایا ہے۔ اس سے آگے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہوئی حریم کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں بے یقینی لیے بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شاید وہ واقعی میں خود کو دھوکہ دے رہی تھی، یا ایسا ہے وہ سچ میں فارس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ چلانے لگی۔ کیوں فارس نے آپ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا میرے ساتھ؟ آپ پہلے لڑکیوں کے ساتھ تعلق بنا چکے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور رات تک وہ روتی رہی تھی۔ مجھے لگا تھا میں پہلی لڑکی ہوں فارس کی زندگی میں شامل ہونے والی، پھر یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے بعد باہر کیا ہوا کیا نہیں۔ رات کے 2 بجے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑا ہوا فارس تھا۔ فارس کو دیکھتے ہی وہ کمرے کے دروازے کو بند کرنے لگی تھی۔ حریم، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ وہ روتے ہوئے چلائے۔ لیکن حریم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ غصے میں کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا وہ اندر آ گیا۔ آپ اس لڑکی کے پاس جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ آپ سے میرے نیڑے تھے، میں نے آپ کے خواب سجائے تھے، میں خود کو خوش قسمت سمجھتی رہی۔ اپنی قسمت پہ مجھے رشک آ رہا تھا کہ میری زندگی میں آپ جیسا شخص ہے، لیکن آپ نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس دن کے بعد حویلی میں سب نے اس سے بات کرنا کم کر دی۔ کوئی بھی اسے ٹھیک سے نہیں بلاتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ فارس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، سامنے حریم کھڑی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے حریم کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، آہستگی سے اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی، اس کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ لیا۔ مجھے آپ کے پاس رہنا ہے فارس۔ اس لڑکی نے مجھے کال کی تھی۔ کیا مطلب؟ کس نے تمہیں کال کی تھی؟ وہ اسے اپنے گھٹنوں سے اٹھانے لگا، مگر وہ اٹھی نہیں تھی۔ مجھے یہاں بیٹھنا دیں فارس۔ اس کے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے وہ بولی تو وہ اسے اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ مجھے یقین تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اب کب رخصت کر کے مجھے اپنے کمرے میں لے آئیں گے؟ کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ایسا لگتا ہے سب کچھ بکھر گیا ہے، کچھ ٹھیک باقی نہیں ہے۔ میں نے آپ پر شک کیا، سب فیملی والوں نے آپ پر شک کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اسی کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا۔ میں مما بننے والی ہوں اور یہ بچہ آپ کا ہے نا؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی، اور یہ سن کر فارس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا سچ میں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مجھے سب سے ڈر لگ رہا ہے، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ آپ بس رخصت کر کے مجھے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ اور میں نے آج بابا جان کی بات سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے وہ میری رخصتی آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے۔
آپ جیسے انسان کو مجھے نہیں سونپنا چاہتے۔ فارس مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی قمیض کو دبوچتے ہوئے اس کے کانڈوں سے لگی ہوئی تھی، روئے جا رہی تھی۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی کل تک آ کر سب کو حقیقت بتا دے گی۔ اور وہی ہوا۔ اگلے دن وہ عجیب سی حالت میں بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹا ہوا تھا جب آئی تھی۔ فارس جانتا تھا جیسے وہ اپنا دوست کہتی تھی وہ اس کا کیا حشر کر چکا تھا۔ وہ آ کے سب کو ساری حقیقت بتا چکی تھی۔ سب بہت زیادہ شرمندہ لگ رہے تھے۔ حریم کے بابا بھی بہت زیادہ شرمندہ تھے کیونکہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا اپنی بیٹی کو فارس کی زندگی سے نکالنے کا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگی۔ حریم کی حالت اس کی ماما نے نوٹ کی تھی، اس سے پوچھا بھی تھا، مگر وہ بات کو گول مٹول کر گئی تھی اور کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی فارس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ واقعی میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے بیٹھا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا، محبت بھرا بوسہ اس کے پیشانی پہ دیا۔ وہ فارس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے اپنی گال پر رکھ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے آج آپ کو حاصل کر لیا، لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے لگا تھا میں نے آپ کو کھو دیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہوا تھا۔ میں زندگی کی آگے کی شروعات آپ کو ساری حقیقت بتا کے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ ایک رات آفس کی میٹنگ کے لیے ہم گئے تھے۔ وہاں پہ وہ لڑکی بھی موجود تھی۔ میں نہیں جانتا رات کو کب کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح میرے کمرے سے اٹھی۔ اللہ گواہ میں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں کیا تھا، لیکن اس نے بہت تصاویر ایڈٹ کروا لی اور ان کی بنا پر مجھے بلیک میل کرنے لگی۔ مجبوراً مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر میں نے پھر اسے طلاق دے دی۔ اس نے نگاہیں جھکا کر اپنی حقیقت بتا دی۔ اس سے زیادہ میرے لیے کیا بڑی بات ہوگی؟ بس میں اتنا چاہتی ہوں زندگی میں آگے میرے ساتھ وفادار رہیں۔ اس کی بات سن کر اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہتھیلی پہ بوسہ دیا اور کہنے لگا، آگے میں آپ کے ساتھ ساری زندگی وفاداری نبھاؤں گا۔ اگر میں نے کہیں بے وفائی کی تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیجیے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکاتی اپنی آنکھیں بند کر گئی اور بیوی والا راز ہمیشہ راز ہی رکھا، کیونکہ کچھ راز ایسے ہی ہوتے ہیں جو بتائے نہیں جاتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی کیونکہ وہ فیملی والوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔